बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में सूरत हाल ने तमाम अंदाज़े गलत साबित कर दिए। आम ख्याल ये था, बल्कि इत्तेफ़ाक राय था इस पर, और मैंने भी इस तजवीज़ की हिमायत की थी कि अमेरिका काबुल पर तालिबान का कब्ज़ा नहीं होने देगा और मुल्हिका इलाकों में भी तालिबान को दाखिल नहीं होने देगा, बल्कि बमबारी से उन्हें रोकेगा। लेकिन साथ ही मैंने ये भी कहा था कि बमबारी से उनका रास्ता नहीं रुक सकता, इसलिए कि मैदान जंग में जब तक फ़ौज मौजूद ना हो तालिबान की जलगार रोकी नहीं जा सकती। तो उसकी तो नौबत ही नहीं आई और अमेरिका ने कोई बमबारी नहीं किया और तालिबान बग़ैर किसी मुज़ाहमत के बहुत बड़े इलाके पर कब्ज़ा करके काबुल के इर्द-गिर्द पहुँच गए हैं। सिर्फ़ मज़ार शरीफ में थोड़ी-सी जंग हुई है, उसमें दोस्तम को शिकस्त हुई, जिसे तुर्की की हिमायत हासिल थी। जनरल अब्दुर्रशीद दोस्तम, और वो फ़रार होकर ताजिकिस्तान निकल गया। पहले वो फ़रार होकर तुर्की पहुँचा था, तुर्की ने इसे वापस भेजा कि जाकर लड़ो। ये काबुल आया, काबुल से फिर मज़ार शरीफ के इलाके में चला गया, बल्ख के सूबे में, और वहाँ इसने तालिबान का मुकाबला किया। इसके कमांडरों ने भी अपनी सी कोशिश की, लेकिन बददिली और खौफ का गलबा इतना ज़्यादा था कि अज़बक फ़ौजी दोस्तम की जो मिलिशिया है, जुम्बश मिली, उसके फ़ौजी अक्सर जगह पर लड़े बगैर या थोड़ी सी लड़ाई के बाद वो पसपा हो गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया। और बाकी मकामात पर तो ये हुआ कि तालिबान जहाँ गए वहाँ सरकारी फ़ौजी सरेंडर करते गए और इनके साथ मिलते गए। कुछ फ़रार हो गए और ईरान की तरफ निकल गए, या जो जिनकी सरहदें ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से मिलती थी वहाँ चले गए। लेकिन ज़्यादातर यही खबरें आई हैं कि उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया और तालिबान के साथ मिल गए। उनमें सरकारी फ़ौजों के अफ़सर भी शामिल थे और सिपाही भी। तो इस तरह ये एक तमाम अंदाज़ों को गलत साबित करते हुए तालिबान काबुल के अंदर किनारों की तरफ से दाखिल हो गए हैं। अगरचे उन्होंने काबुल पर कब्ज़े का अभी फ़ैसला नहीं किया, बल्कि ये कहा है कि वो अबूरी हुकूमत के लिए इंतज़ामात और दूसरी जमातों की शिरकत के इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद जो अबूरी हुकूमत बनेगी, अशरफ गनी साहब वहाँ से चले गए हैं, गोया कि अमलन अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म हो गई है और बाकी तमाम अफ़गानिस्तान इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में। कोई सूबा और कोई ज़िला ऐसा नहीं रह गया जहाँ तालिबान का कब्ज़ा ना हो। सिर्फ काबुल के 4 ज़िले तालिबान के कब्ज़े से बाहर हैं, लेकिन अमलन वो कब्ज़े से बाहर नहीं है। वो जब चाहें उसमें दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि सरकारी फ़ौजों की मुज़ाहमत की वहाँ कोई तवक्को नहीं है। अमेरिका ने बमबारी क्यों नहीं की? अमेरिका ने तालिबान को क्यों नहीं रोका? क्या ये उसकी हिकमत अमली है या उसका कोई पुरस्रार मनसूबा है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा? लेकिन इस खामोशी में एक खौफ छुपा हुआ है। पाकिस्तान के लिए और दूसरे मुल्कों के लिए एक ख़तरा है जो आने वाले दिनों में ज़ाहिर होगा, क्योंकि अमेरिका ने जो जिस तरह कुछ मुबस्सरीन कह रहे हैं कि अमेरिका ने जानबूझकर ये माहौल पैदा किया कि तालिबान पूरा कब्ज़ा कर लें, फिर वो पड़ोसी मुल्कों को, ख़ास तौर पर पाकिस्तान को, कुछ पुराने हिसाब किताब के हवाले से कुछ मज़ा चखाना चाहता है। ये कुछ लोगों की राय है। अगर ये राय दुरुस्त है तो तब भी इसमें ख़तरे की बात है, और अगर ये राय दुरुस्त नहीं है तो फिर हम अमेरिका की तरफ से रिटेलिएशन का इंतज़ार करना चाहिए। नाज़रीन, अब तालिबान ने जब अफ़गानिस्तान के पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है और उनकी हुकूमत बज़ाहिर मुस्तहकम नज़र आती है, क्योंकि मुज़ाहमत के आसार फ़िलहाल कहीं मौजूद नहीं हैं। और सबसे अहम बात यह है कि तालिबान की सफ़ों में इस मरतबा अज़बक और ताजिक लोग भी शामिल हैं जो पहले नहीं थे, और तालिबान की जो शनाख्त थी मुकम्मल तौर पर एक पश्तून जमात की, वो शनाख्त अब जो है वो थोड़ी सी तब्दील हुई है। और अगरचे ताजिक और अज़बक जुज़वी तौर पर ही तालिबान में शामिल हैं, लेकिन उनकी शमूलियत का मतलब ये है कि तालिबान की असूली तौर पर जो शनाख्त पश्तून की थी वो नहीं रही, अब वो अफ़गान शनाख्त हो गई है। अफ़गान के 2 माने होते हैं, एक अफ़गान, तो पश्तून को भी अफ़गान कहते हैं, यानी जो पश्तो बोलता हो वो उसको अफ़गान कहते हैं। और दूसरी इस्तिलाह ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जितनी कौमें हैं वो सब अफ़गान हैं, चाहे वो पश्तून हैं या दरी बोलने वाले फ़ारसी बान लोग हैं, या जो ताजिक आबादी है वो फ़ारसी बोलती है और फ़ारसी की शक्ल जो अफ़गानिस्तान में है उसको दरी कहते हैं, या फिर वो तुर्की ज़बान बोलते हैं, अज़बक। इसी तरह बलोची, कुछ थोड़े से चंद फ़ीसद बलोची भी हैं और हज़ारा भी हैं। तो नाज़रीन, यहाँ हज़ारा के सिलसिले में एक अहम बात का ज़िक्र ज़रूरी है। पाकिस्तान में कुछ हलकों ने ये माजी में तअस्सुर देने की कोशिश की और शायद अब भी दे रहे हैं कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान पर काबज़ हो गए तो वहाँ शियों की और ख़ास तौर पर हज़ारों की शामत आ जाएगी। इस तअस्सुर की वज़ाहत होना ज़रूरी है। तालिबान के नज़रियात जो भी हों, वो शियों को पसंद करते हों या शियों उनको नापसंद करते हों, जो भी, वो एक अलग बहस है।
لیکن عملاً طالبان نے پہلے دور میں بھی شیعوں کو ہٹ نہیں کیا تھا۔ جو فرقہ پرست قسم کے لوگ تھے جو شیعوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ طالبان سے الگ ہو کر داعش وغیرہ میں شامل ہو گئے ہیں۔ طالبان نے پہلے بھی شیعوں کو نہیں چھیڑا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب پہلی مرتبہ جب افغانستان میں طالبان نے قبضہ کیا تو ایران نے اپنی ملیشیا اتار دی مزار شریف میں، اور اس نے وہاں بلا جواز بغیر کسی ظاہری وجہ کے اور غیر ضروری طور پر مخالف فرقے کا قتل عام کیا۔ اس کے جواب میں طالبان نے پھر کارروائی کی اور انہوں نے بھی ایران کے بہت سارے حامی مار دیے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا یا حادثہ تھا یا جو بھی تھا، اس کے بعد سے ایران کی ملیشیا اور طالبان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزارہ کے علاقے میں یعنی بامیان صوبے میں جب طالبان داخل ہوئے تو ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا اور غیر تحریری طور پر ایک ملاقات ہوئی اور اس میں صوبے کی حوالگی طالبان کو کر دی گئی۔ تو یہ پرامن معاہدہ جو تھا ظاہر ہے ایران کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا ہوگا، اور اس مرتبہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ طالبان اور شیعہ ایک دوسرے کو پسند کریں یا پسند نہ کریں، دونوں صورتوں میں انہوں نے مشترکہ مفاد کو دیکھتے ہوئے ایک قسم کا ٹروس کیا ہے، جس پر ماضی میں غیر سرکاری طور پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس پر سرکاری طور پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ وہ مشترکہ مفاد کیا ہے؟ وہ ہے تجارت۔ طالبان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس مرتبہ پاکستان پر تجارت کے لیے انحصار نہیں کریں گے۔ پاکستان کے بارے میں ان کے جذبات کچھ مختلف ہیں، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس میں وزن بھی ہے ان کے اعتراض میں، ان کی شکوے شکایت میں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے مشرف کے دور سے لے کر بعد میں بھی امریکہ سے ڈالر لیے اور طالبان کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا یا خود ان کو بمباری کر کے مارا یا گرفتار کیا۔ تو طالبان کی اچھی خاصی نسل کشی یہاں پاکستان میں ہوتی رہی ہے، تو طالبان اس بات کو بھول نہیں سکتے۔ اب طالبان کی قیادت میں ایک نام بہت بڑا ملا برادر کا ہے۔ وہ ملا برادر کو پاکستان میں بلا جواز گرفتار کر کے کئی سال 7-8 سال جیل میں رکھا گیا۔ تو طالبان کے سامنے یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ تورخم بارڈر کا مسئلہ ہے۔ افغانستان کی تجارت تورخم بارڈر کے ذریعے ہوتی ہے، سمندر کے ذریعے دوسرے ملکوں سے اور خاص طور پر بھارت سے۔ تو یہ رستہ کبھی بند ہو جاتا ہے، کبھی کھل جاتا ہے، کبھی شرطیں لگتی ہیں، کبھی ٹیکس لگتے ہیں۔ تو طالبان نے اس مرتبہ فیصلہ کیا ہے کہ تجارت کے لیے وہ ایران پر زیادہ انحصار کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا، اور کچھ اپنے دوسرے سورسز سے بھی مضامین پڑھ لیے ہوں گے اور یہ خبریں دیکھ لی ہوں گی کہ افغانستان میں ایران نے 2 مواصلاتی راستے تعمیر کیے ہیں جو آگے چل کر مل جاتے ہیں، اور وہ چاہے بہار کی جو بندرگاہ ہے وہاں تک رسائی ان کی ہو جاتی ہے۔ ایک تو صوبہ نیم روز ہے جہاں تجارت کے لیے ٹرمینل بنایا گیا اور یہ ایک سڑک کا رستہ ہے، اور اوپر نیم روز سے ملا ہوا ہرات کا صوبہ ہے جہاں ایران نے ریلوے لائن بچھا دی ہے، اپنی ایک مین ریلوے لائن جو پہلے سے قائم ہے، شمال جنوب کو ملاتی ہے، اس کے ساتھ ایک لنک اس کا ہرات صوبے سے کر دیا ہے۔ تو افغانستان کے لیے یہ رستہ بہت نزدیک ہے، کیونکہ یہ چند 100 کلومیٹر کا رستہ ہے، تو سڑک کے ذریعے اور ٹرین کے ذریعے اس رستے سے 3 ملک فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک ایران جو افغانستان میں بھی تجارت کرے گا اور وسطی ایشیا تک پہنچے گا۔ وسطی ایشیا تک پہنچنے کے لیے ایران کو افغانستان کی محتاجی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا بارڈر ترکمانستان سے ملتا ہے اور مغرب میں کوہ کاف کے ملکوں سے یعنی آذربائیجان وغیرہ سے ملتا ہے، تو وہ وہاں اس کے لیے تجارت کے راستے تو وسطی ایشیا سے پہلے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن افغانستان کا روٹ استعمال کر کے وہ تاجکستان اور ازبکستان تک بھی زیادہ آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہوگا افغانستان کو، جو اس روٹ کے ذریعے کم فاصلہ استعمال کرتے ہوئے خلیج فارس تک پہنچ سکتا ہے، وہاں عرب ملکوں سے اور یورپ سے اس کی تجارت کے راستے کھل سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ ہوگا بھارت کو، کیونکہ نیم روز صوبے میں جو خشک گودی جس کو کہتے ہیں یا ٹرمینل کہہ لیں گڈس ٹرانسپورٹ کا، تو وہ بھارت نے تعمیر کیا ہے، اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا تھا، اور ایران کے جو شاہ بہار بندرگاہ ہے اس میں بھارت کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ خبر آئی تھی کہ بھارت نے چاہے بہار کی بندرگاہ کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن وہ خبر غلط نکلی، بھارت بدستور وہاں کام کرتا رہا۔ تو یہ 3 بینیفیشری ہوں گے اس روٹ کے، جو نیم روز صوبے سے اور ہرات صوبے سے ایران کے ذریعے چاہے بہار کی بندرگاہ کو استعمال کرے گا۔ دوسرا رستہ تورخم کا ہے اور تیسرا چمن بارڈر کا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر تو گوادر یہ بندرگاہ فنکشنل ہو جاتی ہے
تو چمن بارڈر کے ذریعے سے افغانستان جو ہے وہ تجارت کر سکتا ہے، اور یہ رستہ بھی اسے سوٹ کرتا ہے۔ جنوب مشرقی افغانستان کو یہ گوادر کی بندرگاہ سوٹ کرتی ہے، مغربی افغانستان کو ایرانی بندرگاہ سوٹ کرتی ہے۔ تو پاکستان کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ماضی کی روایات پر عمل نہ کرے کہ جب چاہا ترکم کا بارڈر بند کر دیا، جب چاہا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کھول دی، جب چاہا بند کر دی۔ تو یہ اگر استعمال کرے گا تو افغانستان کا پورا انحصار ایران پر ہو جائے گا۔ ویسے افغانستان اتنا آئسولیٹڈ نہیں ہے جغرافیائی طور پر جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف ٹھیک ہے پاکستان ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور دونوں سے اس کی کسی نہ کسی حوالے سے گرمی سردی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن تیسری طرف اس کی سرحدیں وسطی ایشیا کے ملکوں سے ملتی ہیں، اور وسطی ایشیا سے یورپ تک تجارت کے بہت شاندار روٹ کھلے ہوئے ہیں، ریلوے لائنیں ہیں، شاہراہیں ہیں، اور جو مشرق میں چین کی طرف جاتی ہیں۔ گویا کہ اگر ایران اور پاکستان، میں مفروضے کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ ایران اور پاکستان اگر افغانستان کی ناکہ بندی کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سینٹرل ایشیا کے ذریعے افغانستان کے لیے پوری دنیا کے رستے کھلے ہوئے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ جنوب میں جو سمندر کی تجارت کا رستہ ہے جو سب سے زیادہ مفید ہے وہ بند ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے ایسا ممکن تو نہیں ہو سکتا کہ ایران اور پاکستان افغانستان کی ناکہ بندی کر دیں، بلکہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں افغانستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے، اور افغانستان کے ناز نخرے کرنے کی ضرورت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، طالبان کے لیے دو چیلنج اس وقت سامنے ہوں گے۔ نمبر ایک یہ کہ افغانستان کے اندر ممکنہ بغاوت کو کس طرح روک سکتے ہیں۔ ممکنہ بغاوت اس لیے کہ افغانستان کی ایک بڑی آبادی طالبان کو پسند نہیں کرتی۔ میں یہ پہلے بھی اپنے کئی ولاگز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ تمام کے تمام افغانستان طالبان کی سپورٹ نہیں کرتا۔ اکثریت جو ہے وہ روایتی قبائلی اور آزادی پسند اور اس طرح کی پابندیوں کو پسند نہیں کرتے جو شریعت کے حوالے سے طالبان لگانا چاہتے ہیں، اور پھر ان میں کچھ لبرل بھی ہیں، کچھ سیکولر بھی ہیں۔ وہ تو خیر مائنارٹی ہیں، لبرل سیکولر، لیکن جمہوریت پسندوں کی تعداد شہروں میں بہت زیادہ ہے، اور دیہات میں وہ جو بالکل کھلا معاشرہ تو نہیں ہے، لیکن وہ اتنا پابند معاشرہ بھی نہیں ہے جتنا کہ طالبان چاہتے ہیں۔ تو چیلنج اب یہ ہے کہ اس آبادی کو جو خوف زدہ ہے کہ شریعت کے سخت گیر ضابطے نافذ ہوں گے۔ شریعت کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہے، وہاں بھی ہے۔ مثلاً آپ ہر چوری کرنے والے کا ہاتھ کیسے کاٹ سکتے ہیں، جبکہ حضرت عمر کے دور کی مثال موجود ہے، اور اسی طرح کچھ جرائم ایسے ہیں جن پر سنگ ساری یا کوڑے مارنے کی سزا جو ہے وہ تعزیر کی شکل میں کیسے بدلی جا سکتی، اس طرح کی اور باتیں ہیں جو ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو یہ تشریحات کا اختلاف جو ہے وہاں چلتا ہے۔ تو اب طالبان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس آبادی کو جو خوف زدہ ہے کس طرح ان کا خوف دور کیا جائے اور انہیں اپنے ساتھ ملایا جائے۔ اور بظاہر لگتا ہے کہ طالبان بھی اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے حالیہ فتوحات کے بعد ایک اعلان جاری کیا جس میں اپنے تمام فوجیوں کو، یعنی طالبان کو، یہ ہدایت کی گئی کہ وہ کسی مخالف کے گھر میں نہ جائیں، اس کے اندر مداخلت نہ کریں، کسی کو مارے نہیں، اور یہ بھی ایک اعلامیہ مشترک کرایا گیا کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی طالبان سپاہی زیادتی کرے تو اس کی رپورٹ کی جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ عام معافی دے دی گئی ہے، اور جو ماضی کے جرائم ہیں وہ جو مزاحمت کرتے ہیں طالبان کی، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ دو پازیٹیو باتیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان کی سوچ میں کچھ بدلاؤ آیا ہے۔ اب طالبان کو نئے حقائق اور دنیا کی جو چلن ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اور شریعت کی وہ تشریح جو ان کے رہنما کرتے آئے ہیں اس میں ان کو نظر ثانی کی ضرورت ہوگی کہ کون سا شریعت کا ضابطہ کن حالات میں لاگو کیا جا سکتا ہے اور کن حالات میں لاگو نہیں کیا جا سکتا، اور کتنی سختی کہاں کی جا سکتی ہے اور کہاں پر کس طرح سختی سے گریز کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ آبادی جو طالبان کی اصولی بنیادوں پر مخالف نہیں ہے لیکن عملی واقعات کے حوالے سے خوف زدہ ہے، ان کو مانوس کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا چیلنج ان کا چین سے ہے، کیونکہ چین سے تعلقات طالبان کے لیے بہت ضروری ہوں گے۔ اگر وہ امریکہ ان کی مخالفت پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر طالبان کو چین کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ طالبان کا سرکاری موقف تو یہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ چین کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ طالبان کے اندر ایک اچھا خاصا حلقہ ہے جو چینی مسلمانوں کے ساتھ رابطے میں ہے، خاص طور پر سنگھ کی آنکھ کے یغور مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اس
حلقے کو کس طرح روکا جائے گا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ زیادہ سختی کی گئی تو وہ داعش میں جا کر مل سکتے ہیں، چنانچہ یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اور آخر میں ناظرین، پاکستان کے بارے میں اس کے اطلاقات کیا ہوں گے، یہ ایک طویل زیادہ تفصیل طلب بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت کچھ توقعات کے برعکس ہوا ہے۔ تو افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام سے پاکستان کی ہائیبرڈ سسٹم کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اگر امریکہ جو اس کی پراسرار خاموشی کے اندر سے کچھ طوفان نکلتا ہے تو اس کا نقصان بھی پاکستان کے ہائیبرڈ نظام کو لازماً پہنچے گا۔ ناظرین، انہی گزارشات پر آج کا پروگرام ختم۔ انشاءاللہ اگلی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔